This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे ग्रोथ इन इस्लामिक बैंकिंग पे। नाज़रीन, इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी फोकस में है। कहते हैं कि 34% ग्रोथ हुई है इनकी एक साल के अंदर। ये स्टेट बैंक भी इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दे रहा है और आजकल इसको हाईलाइट करने के लिए 2-3 कॉन्फ्रेंसेस कराची में होने वाले हैं। एक तो 4 तारीख को हो रहा है जो स्टेट बैंक के ऑडिटोरियम में होगा। दूसरा एक बड़ा इवेंट होने वाला वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस समिट जो कि शायद 12 और 13 सितंबर में है। तो ये इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इसकी क्या स्कोप है, क्या ग्रोथ है, क्यों इतना ये पॉपुलर हो रहा है और इसको फर्दर प्रमोट करने की क्यों ज़रूरत है, इस पे हम बात करने के लिए हमने दावत दी है अहमद अली सिद्दीकी साहब को, जो हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है मीज़ान बैंक के। अहमद अली साहब, आजकल इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी फोकस में, स्टेट बैंक भी कह रहा है कि जी दिस इज़ द ग्रोथ एरिया और तमाम रेशोज़ जो आप लोगों को देखे जा रहे हैं वो कन्वेंशनल बैंकिंग से बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ लॉसेज, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो शुरू में तो हमें ज़रा समझाइए कि इस्लामिक बैंकिंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ है इन मॉडर्न दौर। पुराने ज़माने में तो था ही ऑफ कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बैंकिंग का जो आगाज़ हम जिसको हम कहते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, उसकी जो बुनियादें हैं वो कुछ कराची से भी मिलती हैं आपको। जब और हैदराबाद दक्कन में कोऑपरेटिव बैंक शुरू हुए, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का एक स्लोगन अपनाया। इसके बाद फिर इजिप्ट में कुछ काम हुआ, वहाँ पे नसर सोशल बैंक आया और एक बैंक आया जिसने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। फिर लेकिन ये मुख्तलिफ कोशिशें होती रहीं। इस तरह मलेशिया ने अपना एक हाजी फंड, ताबुंग हाजी फंड लॉन्च किया, उसको कन्वर्ट किया एक बैंक के अंदर। किन सालों की बात कर रहे हैं? ये 60s की बात है। अच्छा, 60s में शुरू, यानी ये 50s में कराची में इनिशिएटिव हुआ, फिर 60s में हुए। 50 में कौन सा हुआ था कराची में? ये कोऑपरेटिव बैंक के नाम से बनाए गए। इस तरह हैदराबाद दक्कन में उन्होंने शुरू किया उसी ज़माने में। जी, उसी ज़माने में। ये मॉडर्न हिस्ट्री इस्लामिक बैंकिंग की। यही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद जब फॉर्मल अगर पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक कमर्शियल बैंक अगर हम देखें तो वो दुबई इस्लामिक बैंक था। 1971 में दुबई में एस्टेब्लिश हुआ एज अ फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक। ओके। इसके साथ फिर और इनिशिएटिव हुए। जो इस हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला इस्लामिक बैंक था वो 1983 में इस्लामिक बैंक ऑफ बांग्लादेश एस्टेब्लिश हुआ। 83 में? अच्छा, बांग्लादेश। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि इस वक्त इस्लामिक बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यानी दे आर द लीडिंग। 83 में शुरू हुआ और इतना बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इस वक्त लीड कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इनिशिएटिव आप देखते रहे। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ दौर में कोशिश हुई। पाकिस्तान में फॉर्मली कब से शुरू हुआ ये? पाकिस्तान में देखें मुख्तलिफ अदवार है इस्लामिक बैंकिंग के। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक नजरियाती काउंसिल ने अपना एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या एलिमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है इकॉनमी से। फिर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में कुछ ऑर्डिनेंस पास हुए, कुछ रेगुलेशंस चेंज हुई और एक मार्कअप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जी। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू किया और उसमें कुछ खामियां थी तो उसको उन्होंने उसके लिए डायरेक्टिव दिए कि इसको आप प्रॉपर्ली जो इसमें मिस्टेक्स हैं या उसकी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करके एक बेहतर सिस्टम लेके आएँ। और अगर हम देखें तो 2001 में हम एक बहुत बेहतर तरीके से इस्लामिक बैंकिंग की कोशिश पाकिस्तान में हुई जब पहले पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक का लाइसेंस दिया गया मीज़ान बैंक को। अच्छा, आप लोग फर्स्ट हैं? जी, मीज़ान बैंक को पहला लाइसेंस मिला इस्लामिक बैंकिंग का। तो इसके बाद से एक फॉर्मल फ्रेमवर्क आ गया कि आप इस्लामिक बैंकिंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो सर्टन रेगुलेशंस, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, आपके लिए कुछ सेपरेट रेगुलेशंस होंगी। फिर स्टेट बैंक में इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का क़याम हुआ। स्टेट बैंक ने अपना एक शरिया बोर्ड बनाया और वहाँ से एक फॉर्मल गाइडलाइन इशू होना शुरू हो गई इस्लामिक बैंकिंग के लिए और रेगुलेशन शुरू हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2001 से लेके 2012 आज हम 10-12 साल की बात कर रहे हैं, ये वो दौर है जब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का एक रिवाइवल हुआ है। और अब आप देखेंगे पिछले 10-12 साल के अंदर, 11 साल के अंदर तकरीबन क्लोज टू 10% शेयर इस्लामिक बैंकिंग के पास आ चुका है। अच्छा, तो मीज़ान बैंक आपने कहा 2001 में फॉर्मली आया, उसके बाद और कौन कौन से बैंक आए? उसके बाद फिर अलबरका आया, उसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक आया, बैंक इस्लामी आया, एमरेट्स ग्लोबल इस्लामिक बैंक, बुर्ज बैंक, दाऊद इस्लामिक बैंक था, कन्वर्ट होकर बुर्ज बैंक बना। फिर एमरेट्स का मर्जर हो गया अलबरका के साथ।
تو اس وقت 5 فل فلیج اسلامک بینکس کام کر رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ میزان بھی کیا لوکل بینک ہے یا یہ بھی گلف سے آیا ہوا؟ میزان کا اصل میں انکارپوریٹڈ تو لوکل ہی ہے, لیکن اس کے شیئر ہولڈرز میں آپ کو فورن اینٹیٹیز ملتی ہیں, جس میں جو سب سے بڑی اینٹیٹی ہے وہ نور فائنینشیل ہے کویت کی. آئی سی, کویت کا, اور دوسرا ایک اور کمپنی ہے پاکستان گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف کویت کی, پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی. اس کا اس میں اسٹیک ہے تقریباً 25% 26%. پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کا اسٹیک ہے اس میں, اور پھر لوکل ایکویٹی یا لوکل شیئر ہولڈنگ بھی ہے اس کی. اچھا, آپ نے کہا کہ آلموسٹ 10% آف بینکنگ آپ لوگوں کے اس میں آ گئی ہے. تو یہ جو خبر آج پڑھی کہ 34% گروتھ, یعنی ایک سال میں کیا 34% آپ کے ایسٹس بڑھ گئے؟ جی اصل میں الحمدللہ آپ پچھلے اگر 10 سال کا ٹریک اٹھائیں اسلامک بینکنگ کا, تو اسلامک بینکنگ کی جو گروتھ ہے وہ ایئر آن ایئر وہ اراؤنڈ 30-35% 40% تک رہی ہے. اور اس کی بیسک وجہ کہ لوگوں کو ایکسیپٹنس آتی جا رہی ہے. لوگوں کو شروع میں تو اسکیپٹیکل تھے کہ بھائی اسلامک بینکنگ کے تجربے ناکام ہوئے تو کیا پاکستان میں بھی کامیاب ہوگا, لیکن جب دیکھا کہ میزان بینک آیا, پھر دوسرا بینک آیا, پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ کنونشنل بینکوں نے اسلامک سب سے اپنی ونڈوز کھول دی. تو یعنی یہ فینومنا کنونشنل بینکوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اسلامک بینکنگ ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں ان کے لیے ڈفرینٹ برانچز کھولنی پڑیں گی, ڈفرینٹ ریگولیشنز فالو کرنی پڑیں گی, اور ڈفرینٹ پروڈکٹس لانی پڑیں گی. تو جب آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ایکسیپٹ کر گئے اور فل فلیج بینکس بھی آ گئے, تو یہ فینومنا لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈیبیٹ کیا, اس کو ڈسکس کیا, اس کو ایکسپلور کیا, اور اب کافی حد تک لوگوں کو یہ کنونس ہو گئے کہ اسلامک بینکنگ ایک ریئلٹی ہے, اس کے اندر پروڈکٹس ڈفرینٹ ہیں. لیکن ابھی یہ بہت ہمیں گراؤنڈ کور کرنا ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ کنونشنل بینکنگ اگر 100% سے ڈکلائن ہو کے 90 پہ آئی یا 91 پہ آ گئی, تو ابھی اسلامک بینکنگ کے لیے تو بھی بڑا روم ہے آگے جانے کا. جی. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ جو کنونشنل بینکس ہیں انہوں نے ونڈوز کھولے, تو کیا وہ واقعی شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ بیکاز ان کا ٹوٹل بیلنس شیٹ تو وہی ہے نا جو جہاں سود چل رہا ہے؟ اصل میں اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے کچھ ریگولیشنز دی ہیں کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سیپریٹ رکھنے. اچھا, اس کے اندر ایک چائنا وال کریٹ کرنی ہے. آپ کی تمام پروڈکٹ جو اسلامک کاؤنٹر سے لانچ ہوں گی, اس کے لیے آپ کے پاس ایک شریعہ ایڈوائزر ہونا چاہیے. اس کا ایک پروڈکٹ کا اپروول یا پروڈکٹ کا کانسیپٹ ریویو ہوگا اس کے ساتھ, اور پھر وہ اس کسٹمرز کو آفر کی جائیں گی. تو کیا ان کا کیپٹل بھی الگ ہوتا ہے؟ انہوں نے کچھ ایلوکیشن, ایک بینک ود ان بینک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک ایس بی یو جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ ایک سیگمنٹ انہوں نے اپنے یہاں کریٹ کیا, ایک ڈویژن کریٹ کیا. سپوز اگر یہ ڈویژن بیٹھ جاتا ہے جی, تو کیا اس کے ٹوٹل بیلنس شیٹ پہ اثر نہیں پڑے گا؟ اس کا اثر تو پڑے گا نا, کیونکہ کنسالیڈیٹ تو ٹوٹل بیلنس شیٹ میں ہوتی ہیں, لیکن ان کی ایک سیپریٹ بیلنس شیٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ایک ہے, ایٹ لیسٹ ان کو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس یا ہمارے فنڈز جو ہیں وہ کومنگل نہیں ہو رہے, اور ہم اس کو پراپرلی سیپریٹلی مینیج کر رہے ہیں. ابھی ایک چیلنج ہے. ایسے کتنے بینکس ہوں گے ابھی؟ اس وقت تقریباً 13 بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کا کام کر رہے ہیں, 5 فل فلیج پراپر بینکس ہیں, اور ابھی 2 بینکس اور آ رہے ہیں, ان کو لائسنس مل گیا ونڈوز کو, جو اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹس لانے کے لیے. تو پھر یہ 15 کنونشنل بینکس کی ونڈوز ہو جائیں گی اور 5 فل فلیج اسلامک بینک. اچھا, یہ صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ کام جو ہوا ہے وہ ایجپٹ, ملیشیا اینڈ لنڈن میں ہوا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پچھلے 5-10 سال میں ان علاقوں میں کیوں اتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جبکہ یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہی اتنی؟ میں تھوڑا سا کلیئرفائی کروں کہ اسٹارٹ جب ہوا نا تو ملیشیا واز لیڈنگ. اچھا, یعنی اسٹارٹنگ میں جب ہم فارملی اگر ہم دیکھیں ایجپٹ میں کچھ کام ہوا, لیکن اس کے بعد ملیشیا نے لیڈ لی, اور اس وقت ملیشیا کے اندر ریگولیٹری بھی کافی کام ہوا, کافی سارے اسلامک بینکس آپریٹ کر رہے ہیں, اور تقریباً 20% کے آس پاس ان کا مارکیٹ شیئر بھی اسلامک بینکنگ کا ہے. 20%. جی, اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ بہت سارے ان کے کسٹمرز نان مسلم بھی ہیں, جو اسلامک بینکنگ کی سروسز حاصل کر رہے ہیں. تو ملیشیا میں کافی کام ہوا, اس کے بعد بحرین میں کام ہوا, یو اے ای میں کام ہوا, لندن وغیرہ میں جو کام ہوا ہے وہ بیسکلی وہاں پہ کچھ کنزیومرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ریگولیشنز چینج ہوئی ہیں. اچھا, لیکن اسی دور میں جب پاکستان میں اسلامک بینکنگ 2001 سے شروع ہوئی ہے, تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا 10 سال میں تو پروڈکٹس میں کافی کام ہوا ہے پاکستان میں. اور اب ہمارے پاس جو پروڈکٹ مینیو ہے پاکستان میں وہ کسی بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی مارکیٹ سے, بلکہ کچھ پروڈکٹس تو ایسی ہیں جو کہ جن کی ڈیپتھ یا جن کے اندر اتنے ورژن یا اتنے ویریئنٹس آ گئے جو آپ کو مختلف دنیا میں نہیں ملتے. یعنی ہم پیچھے تھے لیکن ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے ہم پروڈکٹ کی, اب وہ دوسری ملک جو ہے وہ ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہوا. ابھی ریسنٹلی ابھی ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, امانا بینک ہے سری لنکا کا, دے آر فرسٹ اسلامک بینک آف سری لنکا. اچھا, تو وہ پاکستان آئے, ان کا شریعہ بورڈ پاکستان آیا, ان کے ایکسپرٹس پاکستان آئے, اور یہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارا اور یہاں سے پروڈکٹس اپروو کر کے لے کے گئے.
اچھا. اسی طرح اس وقت ہمیں پاکستان میں بہت سارے ملک اپروچ کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں، ابھی عمان سے کچھ لوگ اپروچ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے تنزانیہ سے لوگوں نے اپروچ کیا ہے، نائجیریا سے لوگوں نے اپروچ کیا ہے. جہاں اسلامک بینکنگ کی اب ریوائول ہو رہا ہے تو لوگ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں. یعنی ہم نے لیڈرشپ پھر سے تھوڑی سی اور اس حاصل میں کر لی ہے. یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے سگنیفیکنٹ پلیئر. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، پاکستانی اسکالرز، یہ آلریڈی لیڈ کر رہے تھے انٹرنیشنلی بھی. اگر آپ مختلف شریعہ بورڈز پہ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے جو اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، وہ آلریڈی لیڈ کر رہے ہیں. ایک اور باڈی ہے اسلامک بینکنگ کی، IOFI کے نام سے. یہ بحرین میں ایک باڈی ہے اسلامک بینکنگ کی، اور یہ اسٹینڈرڈائز رولز بناتی ہے اسلامک بینکنگ کے لیے. اور اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، جو اس کے شریعہ بورڈ کو، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. تقی صاحب کا تو بڑا نام ہے پوری دنیا میں. جو اتھارٹیٹو یا لیڈنگ پوزیشن ہے وہ آلریڈی پاکستانی علماء کے پاس اس میں ہے، اور اب بینکس بھی الحمدللہ اس طرف جا رہے ہیں. چلیے بڑھیا. کیونکہ مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی پاکستان میں سب زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں بھی ہمارے علماء بھی بہت لرنڈ ہے، تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے. اور ایک آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ ہم اب اتنے پیچھے نہیں رہے. نہیں، ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جتنے بھی اسلامک بینکس دنیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ پاکستانی ہی ملیں گے. جی جی جی. جو کہ دبئی میں بھی لیڈ کر رہے ہیں اسلامک بینکوں کو، عمان میں بھی لیڈ کر رہے ہیں، اور مختلف ڈومینز میں آپ کو پاکستان کے ایکسپرٹس یہاں سے جا کے وہاں پہ اپنی خدمات انجام دیں. اور کنونشنل بینکنگ سے میں رہا ہوں بینک میں 26 سال تک. بہت بڑی تعداد میں نے دیکھا لوگوں نے نارمل بینک کو چھوڑا، اس میں گئے. جی جی. اور شروع میں بڑا اسٹرگل بھی کیا، کیونکہ پروڈکٹس وغیرہ ڈیولپ کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. جو شریعہ بورڈ ہو ان کی باتوں کو اپروو سر میں چینج مینجمنٹ بھی ہے، اور ایک چینج بھی اور ڈیفرنس بھی ہے. کافی لوگ تھوڑے دن پریشان بھی رہے، لیکن ایونچولی دے ہیو ڈن ویری ویل فار دیم سیلف اینڈ دا بینکس. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کی طرف. جی جی. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ آپ کا ایکسپرٹیز یہی ہے، تو بتائیے کہ اب تک کتنے پروڈکٹس ڈیولپ کر پائے آپ لوگ جو فل فلیجڈ چل رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے کہ 3 پروڈکٹ کا ہی نام آتا ہے which is about 85% of your total financing. مرحبا، ڈیمنشنگ مشارکہ اینڈ اجارہ. ٹوٹل 85% آف دی ٹوٹل ہے. یہ 3 پروڈکٹ کا ذکر آتا ہے. اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں؟ اصل میں یہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں. یہ جو 3 ہیں یہ موڈز ہیں، یہ پروڈکٹس نہیں ہیں، یہ موڈز ہیں. موڈز آف اسلامک بینکنگ ہیں. اچھا. اب جیسے اجارہ کا ایک موڈ ہے، اجارہ کہتے ہیں رینٹل کو. اچھا، یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین، ویلکم بیک. ہم بات کریں گروتھ ان اسلامک بینکنگ پہ. اسلامک بینکنگ وہ بینکنگ کا ایریا ہے جو بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. 1 سال کے اندر یعنی دسمبر 2011 تک اس کی جو گروتھ رہی ہے وہ 34% ہے، اور اس کی جو ٹوٹل ایسٹس آپ بتا رہے ہیں وہ 614 بلین پہ پہنچ چکا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو ان کی ایک ہر سال بائی سال جو ہے گروتھ بڑی اچھی رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی صدیقی صاحب، میزان بینک کے ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ 2001 میں میزان بینک واز دا فرسٹ بینک جس کو فارملی لائسنس ملا اسلامک بینکنگ کا پاکستان میں. اس کے بعد سے اور بہت سارے بینکس آ گئے ہیں، اور جو کنونشنل بینکس ہیں انہوں نے بھی بہت سارے اپنے برانچز کھول لیے ہیں. اس میں کیا کیا پروڈکٹس ہیں اسی پہ بھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے. ریسرچ والوں نے ہمیں بتایا کہ 85% جو ابھی فائنانسنگ ہے وہ 3 پروڈکٹس میں ہے. اب میں احمد صاحب سے ڈیٹیل میں پوچھوں گا کہ اور کیا کیا پروڈکٹس ہیں اور ان کے کیا کیا فردر سب ڈویژنس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو 3 موڈز ہیں اصل میں، یہ اجارہ، ڈیمنشنگ مشارکہ اور مرابحہ، اس کے اندر ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل میں اجارہ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اجارہ از رینٹل، یعنی اچھا، لیزنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامک وے آف لیزنگ یا رینٹل.
اس کے اندر ہمارے پاس کنزیومر فائنینسنگ یا کنزیومر اجارہ بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کار اجارہ، یا ہم اس کے علاوہ ٹریکٹر یا موٹر سائیکل اجارہ کریں. اور اس کے علاوہ اس میں کارپوریٹ فائنینسنگ بھی ہے، اس میں لانگ ٹرم پلانٹ اینڈ مشینری کا اجارہ یا رینٹل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو اجارہ ایز اے موڈ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے سیگمنٹ الگ ہیں. کنزیومر میں یہ تقریباً 5 to 7% استعمال ہو رہا ہے جو کار اجارہ کی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ میں یہ اگین کوئی 5-7% استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح اس کا بریک اپ ڈفرینٹ ہے. پھر اس کے اندر سب پروڈکٹس ہو سکتی ہیں کہ کچھ ٹرانزیکشنز ہیں جو امپورٹڈ ٹرانزیکشنز کے لیے اجارہ کر رہے ہیں، لیکن جو بیسکلی اجارہ از اے لانگ ٹرم موڈ آف فائنینسنگ. تو اس میں ہم کنزیومرز کو بھی کیٹر کرتے ہیں اور ہم کارپوریٹ اور ایس ایم ای کو بھی کیٹر کرتے ہیں. اچھا، ڈیمنشنگ مشارکہ بھی بڑی انٹرسٹنگ پروڈکٹ ہے. اس کے اندر بھی یہ ایک موڈ ہے. ڈیمنشنگ مشارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک کوئی ایسٹ جوائنٹلی پرچیز کرتا ہے اور کسٹمر کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے. اچھا، رینٹ تو اجارہ میں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے کہ کسٹمر بینک کی اونرشپ پرچیز کرتا رہتا ہے یونٹس کے فارم میں، اور اپنا جو پارٹنرشپ یا اس مشارکہ میں جو شیئر ہے اس ایسٹ کی اونرشپ میں وہ انکریز کرتا رہتا ہے. اس سے انیشلی کیا وہ بھی پارٹ آف دی ایکوئٹی ڈالتا ہے؟ جی فار ایگزامپل 1 لاکھ کی چیز ہے تو اس نے بھی 20,000 ڈال دیا. اچھا، 80% آپ کا ہے. جی، وہ شیئر خریدتا جائے گا، وہ شیئر خریدتا جائے گا اور اس کا رینٹ کم ہوتا جائے گا. اچھا، تو یہ سب سے پاپولر پروڈکٹ ہے ہاؤسنگ فائنینس کے لیے. اچھا، تو یہ کنزیومر سیکشن میں آ گئی. اگین اس کا ہاؤسنگ فائنینس میں جو اس وقت اسلامک ہاؤسنگ فائنینس ہے وہ اس میں صرف یہی پروڈکٹ ڈومینیٹ کرتی ہے، یعنی ڈیمنشنگ مشارکہ. اور پاکستان میں جو اسلامک ہاؤسنگ فائنینس ہے وہ بہت سکسیزفل رہی ہے، اور اتنی سکسیزفل رہی ہے کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کا ویسے تو ریشو 10% اور 90% کا ہے، لیکن اسلامک ہاؤسنگ کا شیئر تقریباً 20% کے قریب ہے. واہ، ویری گڈ. کیونکہ دیکھا جائے تو یہاں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وتھ لمیٹڈ کیپٹل اینڈ لمیٹڈ اسکوپ. وہ تو بڑھا نہیں. اور جو بیچ میں ہم نے دیکھا تھا مشرف کے دور میں کارڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس فائنینسنگ شروع ہوئی تھی، وہ تو آلموسٹ میرے خیال میں بہت کم ہو گئی ہے. ہاں، لیکن جو اسلامک ہاؤسنگ کافی پاپولر رہی، اور اس کا وجہ یہ رہی کہ پروڈکٹ کسٹمر کو سمجھنا بہت آسان ہے. بھائی میں ایک گھر کرائے پہ لے رہا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے خرید رہا ہوں، جوائنٹلی پرچیز کرتا ہوں، پھر میں آپ سے بینک سے اپنا حصہ کرائے پہ لے لیتا ہوں، بینک کا حصہ کرائے پہ لے لیتا ہوں، اور جیسے جیسے میں بینک کا حصہ پرچیز کرتا ہوں میرا رینٹ کم ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح سے آپ یونٹ پرچیز کر کے اونرشپ انکریز کرتے ہیں اور اپنا رینٹل کو ڈیکریز کرتے رہتے ہیں. تو 5 سال کی اگر ٹرانزیکشن ہے تو 5 سال کے بعد آپ پورا گھر خرید چکے ہوں گے بینک سے، اور اس کو رینٹ دینا بھی اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو آپ کے ہاؤس کی فائنینسنگ ہو گئی. اچھا، پہلے یہ پروڈکٹ کتنے پیریڈ تک الاؤ کرتے ہیں؟ اس میں 20 سال تک کا ٹینیور الاؤ ہے. چلیے، تو کسٹمر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر گھر خریدنا تو 20 سال تک، ادروائز انسٹالمنٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور اس کی سب سے بڑی سیونگ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اگر وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا، سمپل کرائے کے گھر میں، تو رینٹ پے کر رہا ہوتا جس سے اونرشپ کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پے کرتا رہتا. اور پراپرٹیاں ہر سال بڑھتی رہتی ہیں. ہاں، تو اس کے لیے خریدنا مزید مشکل ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ نے ایک قیمت لاک کر لی ڈے 1 پہ. آج آپ نے پراپرٹی پرچیز کی، اب آپ کو رینٹ جو دے رہے ہیں وہ چلیں اس کے استعمال کا دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یونٹ بھی پرچیز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کی اونرشپ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، جب یہ پروڈکٹ ہاؤسنگ میں استعمال ہوئی تو اس کے ساتھ پھر کارپوریٹ سیکٹر نے یا بزنس سیکٹر نے بھی اس پروڈکٹ میں ان کو بھی بڑا انٹرسٹ ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی پروڈکٹ ہے کہ اگر ہم فیکٹری خریدنا چاہتے ہیں، ویئر ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں، بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں، ایون پلانٹ اینڈ مشینری خریدنا چاہتے ہیں، تو ایک تو اجارہ ہے جس میں آپ رینٹ پہ لے لیں، لیکن یہ پروڈکٹ ایسی جس میں آپ اونرشپ جیسے جیسے آپ چاہیں خرید سکتے ہیں. تو ایس ایم ای اور کارپوریٹ سیکٹر نے اس پروڈکٹ کو بہت پسند کیا. اس کی وجہ سے لانگ ٹرم فائنینسنگ جو ہے اسلامک بینکنگ میں وہ زیادہ شفٹ ہو گئی ڈیمنشنگ مشارکہ پہ. تو اگر آپ یہ دیکھیں جو 40% کے قریب جو 35% کا جو شیئر ہے ڈیمنشنگ مشارکہ کا، اس میں کوئی پروبیبلی 25% شیئر تو ہوگا کارپوریٹ سائٹ پہ اور ایس ایم ای سائٹ پہ، اور 10% شیئر ہوگا تقریباً ہاؤسنگ فائنینس کے لیے. تو اس کے اندر بھی سب پروڈکٹس آ گئیں. اسی طرح مرابحہ ہے. مرابحہ جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم پروڈکٹ ہے، یعنی آپ ایک را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں انڈسٹری کو. اٹس اے سیل ٹرانزیکشن. ایک سامان خریدا بازار سے اور کسٹمر کو سیل کر دیا آن اے ڈیفرڈ پیمنٹ، ادھار پہ سیل کر دیا آپ نے. اب کیونکہ انڈسٹری میں زیادہ تر نیڈز ورکنگ کیپٹل کی ہوتی ہے، تو اس لیے ورکنگ کیپٹل کے لیے جو بھی پروڈکٹ ہوگی سب سے زیادہ چلے گی وہ. تو مرابحہ کے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورکنگ کیپٹل کی پروڈکٹ ہے جو فائنینس کرتی ہے، اسی لیے یہ 40% تک ہے. اور شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹ تو یقیناً انڈسٹری میں ہر کمپنی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی پاپولیرٹی ہے. اس کے ٹائم پیریڈ کہاں تک ہے؟ اس کے اندر نارملی 1 سال تک کی فائنینسنگ کی جاتی ہے. اس کے اندر ایک اور جو بینیفٹ ہے مرابحہ میں وہ یہ کہ جب بینک جس قیمت پہ بازار سے سامان خرید رہا ہے وہ کاسٹ کسٹمر کو ڈسکلوز کرتا ہے.
تو کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بینک نے مجھ سے کتنا پروفٹ اس ٹرانزیکشن پہ کمایا, تو کسٹمر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب ریسنٹلی 2 پروڈکٹس اور مارکیٹ میں آئی ہیں. ایک ہے استثنا. استثنا کہتے ہیں آرڈر ٹو مینوفیکچر سم تھنگ, یعنی کسی چیز کا آپ آرڈر دیں بنانے کا. اچھا. اب میں ایک دکان کے پاس میں جاتا ہوں, ایک فیکٹری میں جاتا ہوں, کہتا ہوں جناب مجھے آپ ایک کپڑا بنا دیں, یارن سے مجھے گرے کلاتھ بنا دیں, یا مجھے ایک فنش اسٹچ کر کے دے دیں کوئی چیز. دس از کالڈ استثنا ٹرانزیکشن. تو اسلامک بینکس کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے اپنے کسٹمرز کی فنش پروڈکٹس کے لیے آرڈر دے دیتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں, اور وہ کسٹمر وہ پروڈکٹ بنا کے اسلامک بینک کو ڈیلیور کرتے ہیں, اور پھر بینک جو ہے وہ آگے جا کے اس کو کسٹمر کے ساتھ مل کے مارکیٹ میں سیل کرواتے ہیں. تو بینک بھی انوالو ہوتا ہے سیلنگ؟ جی, بینک کی انوینٹری آ جاتی ہے جب ہم سامان خریدتے ہیں. اچھا. پھر ہم انوینٹری سیل کرتے ہیں, اس میں ہم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ کنونشنل بینک کی طرح پیسے دے کے بھول گئے, ہم کسٹمر کے ساتھ پارٹنر ہیں ایک طرح سے, ہم اس کی سپلائی چین میں اس کے ساتھ ہیں, ہمیں بھی فکر ہے کہ اس کا سامان نہیں بک رہا. تو آپ اپنی کسٹمر بیس میں ان کے لیے سیلرز بائر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, اس میں بھی ریفر کر سکتے ہیں. اور ہمیں بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اگر اس کسٹمر کی فیکٹری نے اس نے 1000 یونٹس بنائے کسی سامان کے, تو ہمیں بھی اتنی فکر ہے جتنی اس کو فکر ہے کہ سامان بکے گا. تو اس طرح سے ہمارا اسٹیک آ گیا, اور ہمارا اس کے لیے ایک طرح سے پازیٹیو ریلیشن شپ ہو گئی. ورنہ نارملی لینڈر ریلیشن شپ میں تو آپ نے لون دیا, آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو میرے پاس سیکورٹی پڑی ہے, تو آپ کا فوکس شفٹ ہو گیا وہاں پہ, جبکہ یہاں پہ آپ ایکچوئل بزنس کے اندر آپ انوالو ہو جاتے ہیں. اس طرح تجارہ کی ایک پروڈکٹ ہے, یہ ریسنٹلی اسلامی بینک پاکستان میں لانچ ہوئی ہے, ابھی آپ کو شاید انٹرنیشنلی یہ پروڈکٹ نہ ملے. یہ ہے بیسکلی فنش گڈ فائنینسنگ. اگر کوئی کمپنی جو سیزنل کام کرتی ہے, اب جیسے رمضان آیا تو رمضان سے پہلے کچھ کمپنیز اپنے اسٹاک بلڈ کرتی ہیں کیونکہ رمضان میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ اسٹاک بلڈ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ پھنس جاتا ہے. تو تجارہ کی پروڈکٹ اسلامی بینکوں نے ان ٹریڈرز کے لیے, ان مینوفیکچررز کے لیے نکالی جن کا اسٹاک ریڈی ہے لیکن سیزن نہیں آیا. تو بینک کیا کرتا ہے, جا کے وہ اسٹاک پرچیز کر لیتا ہے. 4 مہینے کے بعد آپ کو واپس اب ہم نے آپ سے خرید لیا, آپ کو واپس نہیں بیچیں گے, اب آپ کے ساتھ مل کے مارکیٹ میں بیچیں گے. اچھا. تو وہاں سے جب پیسے آئیں گے تو ہماری فائنینسنگ بھی سیٹل ہو جائے گی, آپ کا پروفٹ بھی آپ کو مل جائے گا, ہمارا پروفٹ بھی ہمیں مل جائے گا. تو بزنس پارٹنر بن گئے ہم پھر. اب یہ پروڈکٹ انوویٹو پروڈکٹ جو ہے اسلامی بینکنگ میں آتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ریسنٹلی ہم نے مشارکہ ٹرانزیکشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, جس کے اوپر اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ بہت ریکمینڈڈ ٹرانزیکشن ہے, وہ ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کی ہیں. ہم نے بہت سارے کسٹمرز کو آفر کیا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. اچھا. اب اگین پارٹنرشپ کے اندر آبویسلی انفارمیشن بھی زیادہ چاہیے, ڈسکلوجر بھی زیادہ چاہیے, ٹرانسپیرنسی بھی زیادہ چاہیے. تو یہ ایک چیلنج ہے بہرحال پاکستان میں کہ کئی جگہ اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, کئی جگہ ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اسلامک بینکس اپنی پروڈکٹس لائن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کنزیومر میں ہم نے ابھی ایک پروڈکٹ لانچ کی جس میں ہم کہتے ہیں مساومہ بیسکلی انسٹالمنٹ سیل ٹرانزیکشن, جس میں ہم کاسٹ نہیں بتاتے, بس اپنی پروڈکٹ کو سیل کر دیتے ہیں. اس کی بیسس پہ ہم نے لیپ ٹاپ کی ایک اسکیم نکالی. اچھا. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ پہ کیا کرتے ہیں, یعنی ہم نے لیپ ٹاپ, یہ پنجاب گورنمنٹ میں بھی بات اٹھی تھی نا کہ انہوں نے کس ریٹ پہ خریدا اور بچوں کو دیا. ہاں, تو آپ لوگ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں؟ ہم نے اچھے ڈیلر جیسے فار ایگزامپل جو اچھی برانڈز ہیں ان سے پارٹنرشپ کر لی. اچھا. ہم ان سے لیپ ٹاپ خریدتے ہیں لیٹسٹ ماڈلز ہیں, اور اپنے کنزیومر جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, آج کل تو ہر ایک کو لیپ ٹاپ چاہیے, تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بھائی آپ 3000 روپے پر مہینہ دے کے 4000 روپے مہینہ دے کے اگلے 6 مہینے تک دے دو, اور لیپ ٹاپ ہم سے آج خرید لو اور اس کی پرائس قسطوں میں ادا کر دینا. تو اس طرح سے. اچھا, یہ اب اصل ایک جو ذرا سا امبیرسنگ بھی ہے, تھوڑا سا یہ بھی ڈیبیٹ بھی اس پہ بڑی ہوتی ہے. ایک جو کنونشنل بینکرز کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ پروفٹ جس کو کہتے ہیں بیسکلی وہ وہی ہوتا ہے جو سود ہوتا ہے, جو اس زمانے کی پریویلنگ سود ہوتی ہے, اسی کو آپ لوگ پروفٹ کہہ کے اس کو اسلامی کہہ دیتے ہیں. باقی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. جیسے رمضان میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کہتے ہیں کہ اولڈ وائن ان نیو بوٹل والی باتیں لوگ مثال دیتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, پروگرام کا وقت زیادہ نہیں. دیکھیں, اس کا میں بہت کوئک آنسر دیتا ہوں. اس کا سب سے پہلا جواب تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے اپنے رب کے سامنے جیسے شیطان نے ان کو مس کر کے اپنے حواس سے بیگانہ کر دیا. کیوں, مطلب یہ کیا, پھر وہ کیا کس وجہ سے ایسے اٹھیں گے, یا ان کی پھر کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے کہ قالوا انما البیع مثل الربا, یہ جو تجارت ہے یہ سود کی مثال ہے. یعنی اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی آپ تجارت پہ پروفٹ کماتے ہو,
یہ تو اور ہم پیسہ دے کے پروفٹ کماتے ہیں, یہ تو ایک ہی جیسی چیز ہے کیونکہ دونوں پروفٹ کما رہے ہیں. پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ کے نزدیک تجارت جائز ہے اور سود حرام ہے. اور پھر اس کی بات تفصیل آتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو آسان سے بتاؤں کہ اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہیں, یعنی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور آپ سے کہا کہ مجھے اس کے اوپر اضافہ 1000 روپے دیں یا 10,000 روپے دیں, تو یہ تو سود میں شامل ہو جائے کیونکہ پیسے پہ پیسہ میں نے واپس مانگا. لیکن اگر میں نے آپ کو ایک گاڑی خرید کے بیچی, اب گاڑی خرید کے بیچی اور اس کے اوپر میں نے 5,000 روپے نفع کمایا, تو یہ میں نے تجارت کی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر یہ ناجائز ہوتا, اگر یہ آپ نے ڈسکلوز کر دیا, اس کو چھپایا نہیں, چھپایا بھی نہیں, اور بھائی 1 لاکھ کی گاڑی تھی, میں نے 1,05,000 میں بیچا, خریدنا خریدو, نہیں خریدنا خریدو. تو اگر ہم اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹریڈ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹریڈ ناجائز ہوتا تو آج مارکیٹ میں جو دکاندار کام کر رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں, آپ کے جو ساری انڈسٹری خراب مسئلہ آ جاتی. تو اسلام نے تجارت کو جائز قرار دیا. اگر اسلامک بینکنگ ایک جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی, جیسے ایک مثال دی 1,05,000 میں ہم نے بیچا, تو کہتے ہیں کہ وہ جو بھی آپ لوگ ریٹ طے کرتے ہیں, 5,000 ہو یا 6,000 ہو یا 3,000 ہو, وہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو ایک کنونشنل بینک میں سود کی صورت میں لیا جائے گا. 6 مہینے کے بعد اتنا سود بنتا ہے, وہ آپ نے کہا کہ جی اس کو پروفٹ کہہ کے آپ نے لے لیا. دیکھیں یہ آبجیکشن یہ اس میں یہ آبجیکشن یہ آ رہی ہے کہ جناب آپ بھی اتنا پروفٹ لے رہے ہیں جتنا کنونشنل بینک لے رہے ہیں. تو اس میں 2 باتیں سمجھنے کی. دیکھیں اسلام میں پروفٹ لینا کو تو منع نہیں ہے, کیونکہ اگر پروفٹ, اسلامک بینک بھی ایک تجارتی ادارہ ہے اس کو, لیکن جائز طریقے سے پروفٹ لینا ہے. اور جائز طریقے کا مطلب ہے کہ اسلام میں پروسیس کی اہمیت ہے کہ آپ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ایک چیز ایک کام کرنے کا ایک طریقہ جائز ہے تو ایک طریقہ ناجائز ہے. اگر میں ایک چیز قرضہ دیتا ہوں کسی کو, اس پہ 5,000 روپے دیتا ہوں تو یہ ناجائز ہے. لیکن اگر میں ایک سامان خریدتا ہوں, اس کی اونرشپ لیتا ہوں اور اپنی ٹرانزیکشن پہ اونرشپ جب لی تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا رسک میں نے لے لیا. اگر خدا نہ خواستہ وہ بیچنے سے پہلے تباہ ہو گئی تو میرا نقصان ہے. اب میں تاجر بن گیا, ٹریڈر بن گیا, اب میں اس چیز کو بیچ سکتا ہوں. اچھا 5,000 روپے میں کیوں بیچتا ہوں؟ اگر فار ایگزامپل میں 10,000 روپے پہ بیچوں, میں زیادہ بھی بیچ سکتا ہوں, تو لوگ کہیں گے بھائی مہنگی ہو گئی. اور اگر میں نے سستا بیچا, یعنی 1,000 روپے پہ بیچا, تو جن لوگوں سے میں نے پارٹنرشپ پہ پیسہ لیا تھا, دیکھیں اسلامی بینک کے 2 سائڈز ہیں. جو لوگ ہمیں پیسہ دیتے ہیں وہ ہمیں تجارت کے لیے مشارکہ یا مداربہ پہ پیسے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمارا پیسہ رکھو اور ہمیں تجارت کر کے جائز نفع کما کے دو. اگر میں نے اس پہ بھی یہ آبجیکشن آتا ہے کہ وہ جو پروفٹ آپ لوگ دیتے ہیں وہ بھی وہی بینکنگ اصل میں نارمل بینک سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اس کی وجہ 1% کم یا 2% زیادہ, لیکن بہت کلوز ہوتا ہے. اصل میں وجہ یہ کہ ہم جس مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, اگر میں مارکیٹ کے ریٹ سے آؤٹ ہو جاؤں گا. دیکھیں اگر مجھے ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو اسلامک بینک اور مجھے کچھ نفع کما کے دو. اب میں نے اسے کہا جی میں انشاءاللہ آپ کو بہت نفع کما کے دوں گا, لیکن اب میں نفع کماؤں گا کیسے جب میں بزنس مین سے ٹرانزیکشن کروں گا. اب بزنس مین کہتا ہے کہ نا مجھے تو 10% کاسٹ آتی ہے کنونشنل بینک سے, اگر آپ 10% پہ لے آتے ہو اپنی ٹرانزیکشن تو مجھ سے بات کرو, اگر آپ 20% پہ لاتے ہو تو مجھ سے بات ہی نہ کرو. تو اگر ہم اچھا ادھر سے جو ڈپازٹ ہولڈر تھا اس کی انٹینشن تھی کہ مجھے میکسیمم نفع ملے, وہ ویسے دیکھ رہا ہے مارکیٹ میں 10-15% 12% تک, تو وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کم سے کم 10% کما کے دو. تو اب یہ مارکیٹ ایکویلیبریم ڈکٹیٹ کرتا ہے اسلامک بینکوں کو بھی کہ آپ مارکیٹ کی پرائسنگ پہ اندر ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آؤٹ سائڈ مارکیٹ تو نہیں جا سکتے, اسی کے اگر میں سستا بیچنا شروع کر دوں گا تو میرا ڈپازٹ ہولڈر مجھ سے شکایت کرے گا کہ یار آپ کو میں نے نفع کمانا, میں تو چاہتا تھا آپ 10% نفع کماؤ, آپ تو 3% نفع کما رہے ہو صرف. اسی پہ جو کلوزنگ 1 منٹ کے اندر بتائیے, ڈپازٹ کے کیا پروڈکٹس آپ کے پاس؟ ڈپازٹ کے اندر دیکھیں اسلامک بینکس میں جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو ایک آپ بیسکلی پارٹنرشپ کرتے ہیں اور ایک مداربہ کی کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کسٹمر نے پیسہ دیا اور اسلامک بینک اس فنڈ کا مینیجر ہے, اور دونوں اس پیسے کو اسلامک بینک حلال طریقے سے انویسٹ کرے گا اور جو نفع ہوگا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. اگر نقصان ہوا خدا نہ خواستہ تو وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو سب سے پہلی جو انویسٹمنٹ پروڈکٹ ہے اسلامک بینکوں میں وہ مداربہ اور مشارکہ کے اوپر بیسس ہے. لیکن اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں, وہ قرض کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی نفع نہیں ملتا. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ اسلامک بینک میں جب کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھولتے ہیں تو ایک اور تسلی آپ کو یہ ہوتی ہے کہ آلدو آپ کو نفع تو نہیں چاہیے, لیکن آپ کو یہ تسلی ہے کہ آپ کا پیسہ سود کمانے میں انویسٹ نہیں ہو رہا, رکا ہوا ہے, وہ کم سے کم غلط جگہوں پہ آگے انویسٹ نہیں ہو رہا. جبکہ کنونشنل بینک میں یہ اعتراض بہرحال علماء لگاتے ہیں کہ آلدو پیسے آپ کو تو سود نہیں ملا, لیکن پیسے سے تو اس نے استعمال کیا نا آگے غلط کام میں, تو کہیں معاونت تو نہیں ہو گئی, یہ تعاون تو نہیں ہو گیا. صدیق صاحب بہت اچھی بات ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, گروتھ ان اسلامک بینکنگ پہ ہم نے بات کی آج. 34% گروتھ ان 1 ایئر از فینومینل گروتھ. بہت تیزی سے یہ بینکنگ ترقی کر رہی ہے. گریجولی اس کے اندر اب جو ہے ایکسیپٹنس آ رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اس طرح کے شوز کرنے کا مقصد یہی ہے,
اور ابھی جو یہ 4 تاریخ اور 12 تاریخ کو جو ایونٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ بھی اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. جیسا کہ احمد صدیقی صاحب نے ہمیں سمجھایا, اب کافی پروڈکٹس ان کے آ گئے ہیں, بہت سارے ایریاز کی جو ریکوائرمنٹ ہے بینکنگ کی وہ پوری کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈپازٹ سائٹ پہ ہو, چاہے وہ لینڈنگ سائٹ پہ ہو. جو خاص بات انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان لائک کنونشنل بینک, اسلامک بینک جو ہوتے ہیں اس طرح سے ان لوگوں کی زندگی بھی بڑی ٹف ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ خاصے انوالو ہوتے ہیں اس بزنس میں جس کو یہ فائنانس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک پروڈکٹ کا انہوں نے بتایا کہ بیسکلی وہ جب وہ خرید لیتے ہیں اور آن بیہاف آف دا کسٹمر, لیکن وہ فلی پارٹنر رہتے ہیں, اس کو بیچنے کی میں بھی پوری مدد کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسٹمر کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ بیچے نہ بیچے, تباہ ہو جائے, اس کی سیکیورٹی لے کے بیٹھ جائیں. تو دے آر ویری مچ انوالو ان دس وچ از اے ویری ویلکم تھنگ. اور یہی شاید وجہ ہے کہ جو ہے اس کی ایکسیپٹنس اتنی بڑھ رہی ہے اور اس طرح سے یہ ترقی کر رہا ہے. ایک اور خاص بات جو میزان بینک کے بارے میں مجھے بہت اچھی لگی ہے ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بینکنگ آورز بڑے لمبے کر دیے ہیں. تقریباً 8 بجے تک ان کے برانچز کھلتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. جو 5-6 بجے تک کام کرتے ہیں وہ جا کے اپنے ٹرانزیکشنز لیٹ آورس میں بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ان کا پائنیئرنگ ایفرٹ ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ بینک اتنا آگے بڑھ رہا ہے. اوور آل ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے کہ ہم پاس اگر الٹرنیٹیو موجود ہے, پہلے نہیں تھا, تو اس پہ ہم ضرور دیکھیں. اس سے آپ کو آپ کے کاروبار بھی چلتا ہے اور آپ کی جو ہے ایمان پہ بھی اثر نہیں آتا. ناظرین, ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.